बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद सलील। आज की अहम ख़बरों में बड़ी ख़बरें जो हैं वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें DGISPR ने ओपनली डिस्कशन की है सहाफ़ियों से। और उसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, ये बेसिकली अज़्म इस्तेहकाम जो है ये ऑपरेशन नहीं, हिकमत अमली है और ये टारगेटेड है। और ये जो है एक हिकमत अमली के तहत होता है, मालूमात पे, और जो इंटेलिजेंस होता है इंटेलिजेंस बेस्ड होता है। इसमें किसी को IDP नहीं बनना पड़ता है और एरियाज़ को खाली नहीं करने पड़ते। ये मुकम्मल ऑपरेशन अवाम में इलाके में नहीं होता। और साथ ये भी कहा है कि बाज़ शरपसंद अनासर जो हैं, जो एक माफिया है, जो एक ग्रुप है, और जो एक हुकूमत ने इसके ख़िलाफ़, एक सूबे की हुकूमत ने इसके ख़िलाफ़ करारदाद भी लेके आए हैं, वो जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और आवाम को गुमराह कर रहा है। वैसे आवाम में जो है ऑपरेशन का डर शुरू से बैठा हुआ है। जब से ये बात सामने आई है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन होने जा रहा है, तो आवाम में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है और आवाम यही सोच रहे हैं कि ये ऑपरेशन शुरू हो गया तो फिर लोगों को, पूरे एक ज़िले को, 200 ज़िलों को, 3 ज़िलों को IDPs बनना पड़ेगा। ज़िले में जो होते हैं लाखों लोग होते हैं और फिर वो बेयार मददगार होते हैं। और पिछले ऑपरेशन जो हैं वो उन्होंने देख लिए हैं, तो उनको ज़्यादा जो है आवाम को, पुख्तनख्वा में जो आवाम है उनको यही ख़तरा होता है कि यार, एक तरफ दहशतगर्दी होती है और दहशतगर्दी जब होती है हमें पता ही नहीं चलता, गुड और बैड तालिबान बीच में जाते हैं, फिर ऑपरेशन बीच में शुरू होता है, तो ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो बनो के अवाम ने इस पे अमन मार्च भी किया है। फिर अमन मार्च में जो है वो फायरिंग भी हुई, जिसमें एक शख्स हलाक और 21 ज़ख्मी हो गए थे। और बनो की अवाम ने फिर इस पे जो है अपने एहतजाज को मज़ीद बढ़ाया और धरने की शक्ल इख्तियार कर गया। आज चौथा दिन था बनो में और उसमें जो है चौथे दिन ये धरना जारी रहा। उनके 16 जो है मुतालिबात सामने आए हैं, जिसमें वज़ीर आला से उनकी एक जरगे ने मुलाकात भी की है। और वो ज़्यादा ज़ोर इसी पे दे रहे हैं कि फ़ौजी ऑपरेशन जो है वो बन्नू में और इस इलाके में नहीं होना चाहिए। अगर होना भी है कोई ऑपरेशन, तो पुलिस और पैरामिलिट्री और दीगर इदारे जो हैं वो उनको सहूलियत फ़राहम की जाए और वो ये ऑपरेशन करें तो ठीक रहेगा। उनके और भी मुतालिबात ऐसे हैं जो जेन्युइन हैं, जो कह रहे हैं कि गुड और बैड तालिबान को नहीं होना चाहिए। उनका कंसेप्ट जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए, सड़कें जो हैं वो खोल देनी चाहिए, बॉर्डर जो है अफ़गानिस्तान के साथ वो तिजारत के लिए, ताजरों के लिए खोल देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग जो हैं उससे मुतासर हैं। तो ऐसे बहुत से मुतालिबात हैं उनके। 16 मुतालिबात में ये अहम चीदा चीदा मुतालिबात थे। और DGISPR ने इसके साथ ही डिजिटल दहशतगर्दी की ज़िक्र की कि सीनियर आर्मी ऑफिसर्स और आर्मी चीफ़ और इनकी फ़ोटोज़ और वग़ैरह लगा के इनके साथ जो डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। और ये डिजिटल दहशतगर्दी जो है ये दीगर दहशतगर्दी के साथ एक जैसी है। और उन्होंने फिर एग्ज़ाम्पल भी दी है कि शाम में और लीबिया में, इराक़ में जो हुआ है आज, जो इनका जो हाल है, उसमें वो डिजिटल दहशतगर्दी भी किसी हद तक शामिल थी। पाकिस्तान में तो डिजिटल दहशतगर्दी जो है ये ज़्यादा हो रही है। अब ये डिजिटल दहशतगर्दी, इसको एक दहशतगर्दी के ज़मरे में लेके आए हैं। पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, तो वाकई इसमें दो चार चीज़ें हैं, इस पर कम से कम एक चेक तो होना चाहिए एक हद तक, क्योंकि आज़ाद मुल्कों में इतना नहीं होता कि बंदा इदारों को टारगेट करे, अहम शख्सियात को जो है वो टारगेट करे। तो तहरीक इंसाफ के चंद अकाउंट से जो है वो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज़ की फ़ोटोज़ लगा के जो निशानाबाजी की जाती है, तो उस पर परेशानी होनी भी चाहिए और इदारों को उन पे जो है तशवीश भी पाई जाती है। वैसे ये हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का काम है कि वो स्पेशली इस पे चेक रखें। और जो जो सोशल मीडिया पे इदारों के ख़िलाफ़, सिर्फ ये नहीं कि आर्मी इदारों के ख़िलाफ़, अभी तो एक माहौल सा बन गया है कि जो भी अदलिया हो, अदलिया के ख़िलाफ़ अगर तहरीक इंसाफ वाले उनके हक़ में फ़ैसला आते हैं तो वो उनको सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो वो जजेस के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान में तनकीद जो है वो तो बहुत ज़्यादा हो रही है। हर जमात तकरीबन तनकीद पे लगी हुई है और एक दूसरे पे तनकीद, और जजों पे, इदारों पे और ब्यूरोक्रेट पे। अगर कोई SP कोई गिरफ़्तारी कर लेता है, कोई ब्यूरोक्रेट कोई काम कर लेता है, कोई जज कोई फ़ैसला कर लेता है, तो उस पे तनकीद फ़ोटो समेत, उसकी फ़ैमिली समेत शुरू हो जाती है। तो ये पाकिस्तान में इस पे थोड़ा चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, मगर ये आज़ादी इज़हार राय जो है वो भी एक मानी रखती है, उसको भी देखना चाहिए।
پاکستان کے تمام لوگ اس طرح نہیں ہیں کہ وہ اداروں کے خلاف لگے ہوئے ہیں یا جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ تنقید حکومت پہ اگر نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت بس ایک قسم کا ماشاء اللہ ملک میں لگا ہوا ہے۔ تو ایک مثبت تنقید ہے وہ اداروں سے ہٹ کے گورنمنٹ پہ ہونی چاہیے، جس کے ہاتھ میں گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اور اگر گورنمنٹ پرفارم نہیں کرتا ہے تو سوشل میڈیا پہ اگر لوگ آواز اٹھاتے ہیں اور اپنی آواز کے ذریعے وہ تنقید کرتے ہیں اور وہ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، تو یہ ایک بہترین عمل ہے جو معاشرے میں ہونا چاہیے۔ معاشرے میں اگر یہ ناپائید ہو جائے تو پھر بہت سے مسائل جنم دیتے ہیں، اور یہ جتنے بھی آج کل تو الیکٹرانک میڈیا چینلز جتنے بھی ہیں ان میں مالکان کو اگر آپ دیکھا جائے، اب سما ٹی وی کا مالک جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ریلیٹڈ ہے، علیم خان صاحب ان کی گورنمنٹ کا پارٹ ہے۔ اس طرح سونو ٹی وی کا جو ایم پی ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کا ہے، اور جیو نیوز آلریڈی سب جانتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان کا ان کی ہمدردی کس چینل کے ساتھ ہیں، کس پارٹی کے ساتھ ہیں۔ تو یہ چینلز جو ہیں یہ بھی زیادہ تر کنٹرولڈ ہوتے ہیں، اس پہ خبریں جو ہوتی ہیں وہ بھی اپنے ہی طریقے سے دی جاتی ہیں۔ ان کو فیڈ کیا جاتا ہے کہ آج آپ نے اس طرح کی خبریں جو ہیں چلانی ہیں، اس میں یہ جو ہے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ تو سوشل میڈیا ایک آزاد پلیٹ فارم ہوتا ہے جس پہ بندہ اپنی دل کی بات کر سکتا ہے، اور جس کے دل میں کچھ ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا نوجوان ہوتا ہے، جس کے من میں ایک بات ہوتی ہے، جو سمجھتا ہے، جو سلجھا ہوا آدمی ہوتا ہے، جس کو آئیڈیاز ہوتے ہیں، تو وہ اس پہ بات کرتا ہے، اپنی دل کی رائے رکھتا ہے، مثبت تنقید کرتا ہے گورنمنٹ پہ، ان کے غلط کام کو جو ہے ڈیفینڈ نہیں کرتا، ان پہ مثبت تنقید کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ تو ہونا چاہیے معاشرے میں، مگر چونکہ ابھی اداروں کو بیچ میں لے کے آئے ہیں کہ اداروں پہ ہٹ کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز پہ ہٹ کیا جا رہا ہے، تو ادارے کدھر برداشت کرتے ہیں؟ ادارے تو ایسی حرکات جو ہیں وہ ان کے برداشت سے باہر ہوتی ہیں نا ایسی۔ تو جو وفاقی حکومت ہے اور جو صوبائی حکومت ہے، پنجاب کی، پختونخوا کی، سندھ کی، بلوچستان کی، وہ جس انداز سے چل رہی ہیں، جس انداز سے کام ہو رہے ہیں پاکستان میں، تو سب کے سامنے ہے۔ 2 سال میں کوئی بھی صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت جو ہے 2 ڈھائی 3 سال میں ملک کو کچھ نہ دے سکی۔ عوام بڑی پرابلم میں، مصیبت میں ہیں، گرمی کے مارے ہیں، بڑے بڑے بل دے رہے ہیں، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں، 50 ہزار بجلی کی بل دے رہے ہیں، اور نوکریاں ان کو مل نہیں رہی، روزگار ان کے ایسے ٹھپ ہو گئے ہیں، کیونکہ جس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی ہو اس ملک میں روزگار کا یہی حال ہوتا ہے، انڈسٹریز جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو بہت سی ایشوز ہیں پاکستان کو بڑی جو فیس کر رہے ہیں، جو بڑی پرابلم آ رہی ہیں عوام کو، اسپیشلی مڈل کلاس جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو رہا ہے، اور جو لوور کلاس ہے، بالکل غریب لوگ ہیں، وہ تو اللہ معاف کریں گے، تو بہت ہی برا حال ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں سمگلنگ کے حوالے سے باتیں کی ہیں، جس پہ تحریک انصاف نے بھی اپنی پریس کانفرنس کی ہے، سوال کے جواب میں پریس کانفرنس کی ہے۔ تو ڈی جی ایس پی آر نے جو نشاندہی کی ہے کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں ان پہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں جو ہے، لاکھوں روپے، اربوں روپے کی گاڑیاں جو ہیں وہ نان کسٹم پیڈ ہیں۔ اس طرح جو ہے افغانستان سے جو لوگ آتے ہیں ان کا جو ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے کہ دوسرے جو 6 ممالک کے ساتھ افغانستان کی سرحد ملی ہوئی ہے وہ پراپر ایک پاسپورٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ ایک بہترین بات کی ہے انہوں نے، اور اس پہ باقاعدہ عمل بھی ہونا چاہیے کہ جو افغانستان کے لوگ ہیں نا، وہ پہلے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو پاکستان کا ہے اور ان کا جو آئیڈینٹی کارڈ ہے اس پہ وہ آسانی سے آ جاتے تھے۔ تو یہ آنا جانا، یہ سفری دستاویزات جو ہوتی ہیں، پاسپورٹ ہوتا ہے، تو پاسپورٹ اور بغیر ویزے کے کسی ملک میں آپ انٹری نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تو اس پہ بڑی سختی کرنی ہوگی کہ جو ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے اس پہ 100% اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ وفاقی حکومت تو فوری طور پہ اس پہ عمل کرے، اور جو اللیگلی پاکستان میں آتے ہیں ان کو فوری طور پہ ڈپورٹ کرنا، ان کو پکڑنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ دہشت گردی جو پھیلتی ہے اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے بارڈر جو ہیں وہ سیکیور نہیں ہوتے۔ آپ کی جو بارڈر ہیں ان پہ لوگ آسانی سے گھس جاتے ہیں، ان میں چور راستے ہوتے ہیں، ان میں سرنگیں بچھائی جاتی ہیں، ان کے ذریعے اسپیشلی افغانستان سے۔ ہماری تو سرحد بھی ایسی ہے افغانستان کے ساتھ کہ پہاڑوں کے ساتھ زیادہ تر ہے، جہاں پہ آپ 2 لاکھ فوج بھی کھڑی کر دو تو پھر بھی لوگ گھس کے بیچ میں آئیں گے، کیونکہ وہ ہزاروں کلومیٹر کی جو ہے وہ راستہ ہے۔ تو بڑا مشکل ہے، اس پہ ہم نے فینسنگ کی ہے، بہت زیادہ انویسٹمنٹ اس پہ لگ گئی ہے، پھر بھی جو ہے دہشت گردی کنٹرول نہیں ہو رہی، اور یہ فینسنگ جو ہے یہ کاٹ کے سرنگیں بیچ میں کر کے اور یہ نیچے آ جاتے ہیں، اور جو لیگلی آتے ہیں تو وہ بھی
لے دے کی اکثر بات ہوتی ہے، جو یہ لوگ آسانی سے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک پراپر میکینزم ہونا چاہیے، ایک پراپر طریقہ ہونا چاہیے کہ یار جس طرح اگر افغانستان میں ایک بندہ جاتا ہے تو پاکستان کا پاسپورٹ اس کے پاس ہو، افغانستان کا ویزا اس کے پاس ہو۔ اس طرح افغانستان سے اگر کوئی ادھر ٹریول کرتا ہے تو اس کے پاس پاکستان کا ویزا ہو، پاسپورٹ ہو، تو یہ پراپر ڈاکومنٹیشن ہو، تو یہ میرے خیال میں اس سے دہشت گردی میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ اور جو اسمگلنگ کی جہاں تک بات کی ہے تو بارڈر پہ سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں، ان کو بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تو آج تحریک انصاف نے بھی اس پہ ہٹ کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہوائی مخلوق تو نہیں ہے کہ اسمگلنگ کون کر رہا ہے، اس میں کون ملوث ہے، بارڈر پہ کون ہوتا ہے، سیکیورٹی کس کے پاس ہوتی ہے۔ اس طرح جو 500 ارب روپے کا تیل سالانہ آتا ہے، پیٹرول ڈیزل آتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے، کون لے کے آتا ہے؟ ایک ایک گاڑی پہ 35 لاکھ روپے لیا جاتا ہے، یہ کون لیتا ہے، کہاں سے لیتا ہے؟ تو اس کی وفاقی حکومت کو وضاحت کرنی چاہیے کہ یار یہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، جو پختونخوا میں ہو رہا ہے، اور بلوچستان کی حکومت کو بھی اس پہ دو ٹوک موقف اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب جنرل باجوہ سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ اسمگلنگ اس طرح ختم کرنا بہت مشکل کام ہے۔ وفاقی حکومت نے عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی اسمگلنگ پہ، بلوچستان میں کوئی اسمگلنگ پہ کوئی بڑا ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ہاتھ ڈالا اور وہ لوگ پکڑ لیے گئے ہوں۔ وہ بڑے منظم لوگ ہیں، بہت دور تک پیسہ لے کے جاتے ہیں، بڑے اوپر تک اس میں پیسہ جاتا ہے۔ تو جب تک یہ ختم نہیں ہوگا آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی نا، کیونکہ 500 ارب ڈالر کا سالانہ پیٹرول جو ہے وہ پاکستان سے اس پر اللیگلی آتا ہے۔ اس طرح اربوں روپے کی جو گاڑی ہیں وہ نان کسٹم پیڈ پاکستان میں، قبائلی ٹرائبلز میں، بلوچستان میں، پختونخوا کے مختلف حصوں میں، سوات میں، یہ جو ہے یہ گھومتی آپ کو نظر آئیں گی۔ تو اس سے جو ہے گاڑیاں جن کے پاس ہوں گی تو وہ آسانی سے دہشت گردی میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس کا کوئی ریکارڈ ہے نہیں۔ اس طرح معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو اسمگلنگ آپ کو روکنی پڑے گی۔ اب تو LNG کی اسمگلنگ بھی اتنی ہو رہی ہے کہ پختونخوا میں ہر دکان پہ آپ جائیں تو آپ کو ایرانی LPG آپ کو ایرانی ہی ملے گا۔ جتنے بھی سلنڈر آپ کو ملیں گے تو لوگ بولیں گے کہ یار یہ LPG جو ہے یہ ایران سے آئی ہوئی ہے۔ تو اربوں روپے کی جو اسمگلنگ ہو رہی ہے اس کو روکنا، حکومت، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں اس پہ اپنا پلان بنائیں کہ کیسے اس کو روکا جائے اور کیسے اس کا کلام کھلا کیا جائے تاکہ ملک کو معاشی طور پہ فائدہ ہو۔ ویسے بھی انویسٹمنٹ ملک میں نہیں آ رہی، اگر یہ اسمگلنگ بھی ہم بند کر دیتے ہیں اور یہ اس گورنمنٹ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ پاکستان میں جس طرف حالات جا رہے ہیں تو اس میں تحریک انصاف کے سروائیول کے لیے اپنی جنگ لڑ رہی ہے، اور اداروں کے ساتھ ابھی تک ان کی جو ٹسل ہے وہ چل رہی ہے۔ آج بھی DGSPR نے اشاروں میں پختونخوا کی صوبائی حکومت کو بنو واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا ہے کہ یہ بنو حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، جہاں پہ مظاہرہ ہوتا ہے مظاہرین کو کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے بھی ایک ہی جماعت ہے تحریک انصاف، اس کو ٹارگیٹ کیا گیا۔ تو تحریک انصاف اس لحاظ سے اپنے آپ کو کلیئر کرے، اپنے پریس کانفرنس میں انہوں نے کہہ دی ہے، باتیں بھی کر دی ہیں، مگر پھر بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے اداروں کے سربراہان کو، ادارے کے سینئرز لوگوں کو، ان کے فیملیز کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سیاست ہے، پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے۔ پچھلی دفعہ جو ہے وہ شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم نواز جو ہے وہ زیر اثر تھے، گرفتاریاں تھیں ان کی، اور یہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ تھی۔ ابھی یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ ہے۔ پاکستان میں یہ ہوتا ہے، یہ چینج آتا ہے اور یہ کسی بھی ٹائم کسی بھی موقع پہ آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچنا چاہیے، اور اسپیشلی جو ہے دہشت گردی اس ملک میں کنٹرول ہو، اور یہ اسمگلنگ کا ایشو جو DGSPR نے اٹھایا اور یہ کنٹرول ہو، یہ وفاقی حکومت اس پہ اگر ایکشن لیتی ہے، کوئی بھی حکومت میں نے آج تک نہیں دیکھی، یا بلوچستان کی حکومت یا پختونخوا کی حکومت یا جو مرکزی حکومت ہے، جو بھی اس میں بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ اپنا اسمگلنگ کو روکنے کے حوالے سے کوئی حکمت عملی نہیں بتاتا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا ہے، ہم یہ مکمل طور پہ بند ہو گیا ہے، یہ بارڈر کو ہم نے سیل کر دیا ہے۔ تو یہ اس پہ بہت زیادہ چیک رہنا چاہیے کہ یہ کم از کم ہمارے ملک کی معیشت ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر ہم یہ اسمگلنگ کو روک لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ آپ کو 800-900 ارب سالانہ جو ہے پاکستانی وہ بچ جاتے ہیں اسمگلنگ سے۔ اس طرح نان کسٹم پیڈ گاڑیاں DGSPR نے ذکر کیا ہے، بالکل سوات میں، ہمارے صوبے میں ٹرائبلز میں بہت زیادہ ہیں جو افغانستان سے بھی آتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں دہشت گردی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ گاڑیوں کا ریکارڈ پورا نہیں ہوتا ہے، اور نان کسٹم پیڈ گاڑی میں جو گھومتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ نمبر پلیٹ لگا کے اس میں گھومتے ہیں اور یہ شہروں میں لے کے آتے ہیں، اور سیم گاڑی کا نمبر پلیٹ جو گاڑی مارکیٹ میں اسلام آباد کے نمبر سے یا پشاور کے نمبر سے چل رہی ہوتی ہے، وہی نمبر پلیٹ اس پہ لگا کے وہ جاتے ہیں۔ اب ہر بندہ تو راستے میں گاڑی کو نہیں روکتا نا،
تو یہ دہشت گردی کا جو مین ناسور ہے، اس میں یہ 20 سے 25% جو ہے یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا ایشو ہے۔ تو اس کو اگر یہ پختونخوا کے صوبے میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، تو ان پہ صوبائی حکومتوں کو فوری ایکشن لینا چاہیے اور اس چیز کو مکمل طور پہ ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر جب تک یہ چیزیں رہیں گی تو ملک میں دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہر صوبے کو اپنا حصہ دہشت گردی کو ختم کرنے میں ڈالنا پڑے گا، تبھی یہ ملک آگے جائے گا۔ آج دوسری خبر جو ہے وہ